अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुझे धड़कनों में सुना करूं कि किस नंबर 2 शुरू करने जा रही हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जहांगीर विला के लॉन में धूप दरख्तों के सरों पर बैठी तकरीबन फीकी पड़ चुकी थी और मगरिब होने को थी। सरसब्ज और शादाब लॉन को गेंदे और मोती के फूलों से सजा दिया गया था। लॉन के एक तरफ सफ़ेद चादरें बिछाई गई थीं और उनके ऊपर पीले और गुलाबी कवर वाले गोल तकिए सजाए गए थे। दुल्हन की पालकी को चिनियोटी लकड़ी से मुज़य्यन किया गया था, जिसे चारों तरफ से पीले गुलाबों से सजाया गया था और ढोलकी की जगह से दुल्हन की पालकी तक फूलों की राहदारी बनाई गई थी, जबकि लॉन के दूसरे हिस्से में खाने का इंतज़ाम किया गया था। दूसरी तरफ सब लड़कियां अपनी तैयारी में मगन थीं। कुछ ही देर बाद लॉन में मेहमानों का जमे गफीर उमड़ आया था। रंग बिरंगे कपड़ों और खुशबुओं में रचे सब लोग बेहद हसीन नजर आ रहे थे। अनाया के कमरे में हाले नूर और अनाया तैयार हो रही थीं। बेड की शफाफ कवर शीट पर चूड़ियां, मेहंदी और रंग बिरंगे जोड़े रखे थे। मामा कह रही हैं बहुत अच्छी तरह तैयार होना, बल्कि रुको, मैं ब्यूटिशियन से कहती हूँ, वो तुम्हें तैयार करे आकर। आखिर को मामा और बाबा तुम्हारा सब मेहमानों से तारुफ करवाने वाले हैं। अनाया कानों में जुड़ाव हीरों से बने बुंदे पहनते हुए बोली थी, जबकि हाले मेकअप से आरी चेहरा लिए अपने लंबे से सिल्की बालों को ब्रश कर रही थी। क्या मतलब, मेरा तारुफ? लेकिन क्यों, सब जानते तो हैं, वो मासूमियत से बोली थी। अरे मेरी भोली मासूम सी कज़न प्लस दोस्त, मामा तुम्हारा तारुफ अपनी बहू के हवाले से करवाने वाली हैं। अनाया आंखों में शरारत लिए बोली थी और हाले के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। सच में? बताओ मुझे, क्या वाकई खाला और अंकल मेरा फारिस के हवाले से तारुफ करवाने वाले हैं? वो बेयकीनी से बोली थी। हाँ यार, ऐसा ही है, और प्लीज़ अब मुझे तैयार होने दो। उफ, मैं काजल लगवा कर आती हूँ। वो बाहर को भागी थी। हाले की खूबसूरत आंखों में बहुत खूबसूरत चमक थी। दिल फारिस के लिए तैयार होने को चाहा था। हाँ, वो उसके लिए तैयार होना चाहती थी, जो उसके दिल में, उसकी रूह में बसा था। वो चाहती थी कि फारिस ही उसे सबसे पहले देखे। उसने अपने बालों की फ्रेंच टेल बनाकर बाकी सारे बाल कमर पर खुले छोड़ दिए थे। सिल्वर प्योर की शर्ट के ऊपर निहायत खूबसूरत नगीने से काम किया गया था। साथ पर्पल गरारा था जिसके ऊपर गोल्डन काम था। साथ सी ग्रीन दुपट्टा जिसके चारों कोनों पर गोटी का हसीन काम था। उसने वो ज़ेबदान किया था और उसके मुतनासिब सरापे पर बेहद जचा था। आंखों में काजल लगाया था और लबों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई थी। दोनों नाजुक कलाइयों में भर भर के चूड़ियां पहनी थीं और कानों में झुमके, और यही सिंगार उसके हुस्न के लिए काफी था। अरे वाह, लड़की तो वाकई जहांगीर विला की बहू लग रही है। आज ना बचते मेरे भाई तुमसे। अनाया उसे लेने आई थी और उसे तैयार देखकर उसे छेड़ा था। वो झेप गई थी। अच्छा चलो जल्दी आओ नीचे, आप भी आ गई हैं सैलून से। कम कम कम, वो उसे खींचती हुई बोली थी। वो भी अपने गरारे और दुपट्टे को संभालते उसके साथ नीचे बढ़ी थी। अरे यार, मुझे याद आया, मैं आप ही को ज्वेलरी देना भूल गई। मैं बस वो दे के आई, तुम चलो। लेकिन अनाया, मेरी बात तो। वो उसकी बात सुनी अनसुनी करती राहदारी से दूसरी तरफ मुड़ गई थी। हाले गरारा और भारी दुपट्टा संभालते सहज सहज कर जीनों से नीचे उतर रही थी। लाउंज में सब जमा थे। वो खामोशी से आगे बढ़ी थी जब सफेद सूट के ऊपर गहरी भूरी शॉल ओढ़े फारिस लाउंज में दाखिल हुआ था। उसकी सीधी नजर हाले पर पड़ी थी। वो यकटक उसे देखे गया था। उसका दिल बेख्तियार हुआ था। उसकी नजर ठहर गई थी। नजरें पलटने से इनकारी थीं। वो पहली दफा उसे इस तरह सजा संवरा देख रहा था। वो उसके दिल में उतर गई थी। दिल ने जल्द उसके साथ की दुआ मांगी थी। हाले भी उसे ही देख रही थी। गहरी ब्राउन आंखें स्याह आंखों से टकराई थीं।
دونوں کی نظروں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ فارس کا دیکھنا حالے کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی نظروں سے نروس ہوتی تھی اور آج تو بری طرح ہو رہی تھی۔ اف، کیا جان لے گا اب یہ، وہ دل میں بڑبڑائی تھی۔ جبھی فارس نے ستائش بھری نظروں سے خوبصورت مسکان حالے کی طرف اچھالی تھی۔ نظروں کو سنبھال لیا گیا تھا اور لاؤنج سے باہر چلا گیا تھا، اور حالے کو اس مسکراہٹ نے سمجھا دیا تھا کہ وہ اب سب سے حسین لگ رہی ہے۔ جبکہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی متاع کی طرف بڑھی تھی جو بے حد خوبصورت تیار ہوئے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اے دلے بے خبر، تو کیوں اس کے نام پہ اتنا دھڑکتا ہے؟ کیوں چاہتوں کے دیپ جلاتا ہے؟ کیوں اس محبت کے جلتے دیوں کو کیوں بجھنے نہیں دیتا؟ کیوں تماشا بناتا ہے تو اے دل؟ کیوں میری ذات کو راکھ میں لپیٹنا چاہتا ہے؟ کیوں تو نہیں سمجھتا اس کے دھڑکتے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے؟ وہ اس کی روح میں اتری ہے، اس کے دل میں دھڑکتی ہے۔ ہاں، وہ آخری سطروں کو لکھتے ہوئے اس کی کانچ ہوتی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر چہرے پر بکھرے تھے اور لمبی سراہی دار گردن میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر وہیں اسٹڈی ٹیبل پر ٹکا دیا تھا۔ گولڈن کندھوں تک آتے بال بکھرے تھے اور اپنی بے دردی پر افسردہ تھے۔ خدا، خدا، خدا بیٹا، آخر کہاں گم ہیں آپ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور آپ اپنے کمرے میں بند ہیں۔ شائستہ بیگم نے اس کے کمرے کی لائٹس کو آن کیا تھا جو کمرہ بند کیے اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ جی ماما، بس میرا دل ہی نہیں کیا باہر آنے کو، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ خدا، یہ زندگی ہے بیٹا، اس کو اس طرح ویسٹ نہیں کرو۔ ایک انسان کے لیے آپ اپنی ساری زندگی کیسے تیاگ سکتی ہو؟ انہوں نے اس کے بال سنوارے تھے۔ ماما، وہ ایک شخص ہی تو زندگی ہے میری، وہ ایک شخص ہی تو سب کچھ ہے میرا۔ وہ گالوں پہ بکھرتے آنسوؤں کو صاف کرتی بولی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں گلابی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ ماما، آج بڑی ماما اور بڑے پاپا اپنے سب مہمانوں میں اس کا تعارف کروانے والے ہیں۔ وہ بتانے والے ہیں کہ حال نور ہی ان کی بہو بننے جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر ماما، وہ فارس کے دل میں بستی ہے۔ میں نے فارس کی آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا ہے۔ ماما، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا، میں کیسے؟ وہ گلے میں اٹکتے آنسوؤں کو اندر اتارتی بولی تھی۔ اس کے گلے میں نمکین آنسوؤں کا گولا پھندے کی طرح اٹکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا تھا۔ بس میرا بیٹا، اب نہیں رونا، بس کر دو۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ تکلیف مجھے بہت درد دیتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ یہ رونا تو اب ساری زندگی کا ہے ماما، وہ اس کے نام ہونے جا رہا ہے، اور دیکھیں میرا دل بند نہیں ہوا۔ دیکھیں، ان رگوں میں ویسے ہی زندگی دوڑ رہی ہے، ان نسوں میں خون باقی ہے ماما، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ ایسے مت کہو خدا، میں اور تمہارے پاپا صرف تمہیں ہی تو دیکھ کر جیتے ہیں۔ ایسے نہ کہو۔ وہ بھی اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھیں، کتنی دیر اسے گلے لگائے تھپکتی رہی تھیں۔ اچھا چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو کر لان میں آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں نیچے۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، چلو آؤ۔ آئے گی نا میری بیٹی؟ وہ اس سے تصدیق چاہ رہی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خدا اپنی ماں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو، میں تمہارا ڈریس نکالتی ہوں، تم شاور کرو۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے پاؤں تک آتا سلور فراک نکالا تھا جس پہ ہلکا نفیس سا کام تھا، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی چاندی کی بالیاں نکالی تھیں جن میں باریک ہیرے جڑے تھے۔ یہ پہن کر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ خدا جوڑا زیب تن کی کانوں میں بالیاں پہن رہی تھی۔ اس نے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، وہ اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہاں بھی اسے فارس کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ فارس دل اور روح میں بسنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دکھنے لگا تھا، یا پھر سارا قصور ان آنکھوں کا تھا؟ دل فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ فارس، دیکھو،
دیکھو مجھے، پہچانو مجھے، میں راتوں کو سو نہیں سکتی کیونکہ تمہاری یہ محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ دیکھو، میں اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی جہاں تم ہی دکھائی دیتے ہو۔ میں تنہائی میں ہوں تو پھر بھی تم ہو، میں بھیڑ میں ہوں پھر بھی تم ہی ہو۔ دیکھو، مجھے ان کٹھن راہوں کا ساتھی نہ بناؤ۔ وہ ڈریسنگ پہ ہاتھ رکھے اپنے دل میں فارس سے مخاطب تھی۔ بے دھیانی میں ہاتھ میں پکڑی گئی پنس نرم ہتھیلی میں چبھی تھی اور وہاں ہلکی خون کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا جہاں متائے کو پھولوں کی سیج سے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے سوگوار سی مسکراہٹ اچھالی تھی اور نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ زینوں سے اتر کر نیچے آئی تھی جہاں لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب باہر لان میں تھے۔ وہ فراک سنبھالتے باہر کی جانب بڑھی تھی، جبھی داخلی دروازے سے فارس داخل ہوا تھا۔ تم ہدا دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ حد ہے، یہاں پہلے ہی بہت کام ہے۔ وہ پہلی بات غصے میں اور آخری بات منہ میں بڑبڑایا تھا۔ فارس صاحب، آپ بھی تو باہر سے آئے ہیں، آپ دیکھ کر چل لیتے۔ ہدا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، بس جواب دینا ضروری ہے، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ وہ اس کی حساس طبیعت سے واقف تھا اور یہ بات خدا کے دل پہ لگی تھی۔ میں اب رونا چھوڑ چکی ہوں فارس صاحب، اور آپ کو یہ غلط فہمی کیوں لاحق ہے کہ میں اب بھی روتی ہوں گی؟ احساسات اور جذبات انسان کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو اندر اتارتی آنکھوں کی سرخی چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ خیر تو ہے نا، آج بہت بڑی اور گہری باتیں کر رہی ہو، وہ حیران ہوتا بولا تھا۔ وہ اسے آج بھی چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا۔ فارس کے نزدیک عنایا اور ہدا میں کوئی فرق نہیں تھا، اور پھر ہدا اس سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی، لیکن محبت نے اسے بڑا کر دیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس آپ ہی بڑی اور گہری باتیں کر سکتے ہیں؟ باقی سب بچے ہی ہیں ابھی تک۔ وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ ارے گڑیا، تم تو ناراض ہو گئی۔ اچھا، آئی ایم سوری، وہ کان پکڑتا بولا تھا۔ اس کے گڑیا کہنے پر ہدا کا دل کچلا گیا تھا، جیسے کسی نے تیز دھاری سے کاٹ دیا ہو۔ وہ بس اسے گہری گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اور یہ کیا، تم نے گجرے نہیں پہنے؟ جب ہر وقت کتابوں میں گھسی رہو گی تو کہاں تمہیں پتہ لگے گا کہ لڑکیاں کیا کیا کرتی ہیں؟ دیکھو، سب نے باہر گجرے پہنے ہیں۔ وہ اسے کلائی سے تھامتا ساتھ لیتا اس کی اندر کی طرف لایا تھا جہاں پھولوں اور گجروں کے تھال رکھے تھے۔ خدا کی نظریں اس کے ہاتھ کی شفاف پشت پہ تھیں جہاں نسوں کا جال تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کے دل کو پاگل کر رہی تھی۔ فارس نے تھال سے گجرے اٹھائے تھے اور اس کی دونوں نرم کلائیوں میں باندھ رہا تھا اور اس کے دل کی حالت سے بے خبر باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، دل اس کے چاہ میں پھر سے پاگل ہونے لگا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس سفید سوٹ کے اوپر بھوری چادر لپیٹے کس قدر حسین لگتے ہیں؟ جان لیں گے کیا؟ یہ پہلا فقرہ تھا جو پہلے بھی کسی نے بولا تھا۔ اس کی دل نے دہائیاں دی تھیں۔ خدا اپنی گلابی آنکھوں میں اسے سمیٹ رہی تھی۔ چلو ہو گیا، تم باہر جاؤ میری پیاری گڑیا، مجھے کام ہے، میں آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور پھر پیچھے کھڑی ہدا کا دل بے طرح تڑپا تھا۔ محبت بند کلی کی طرح ہوتی ہے، ہر انسان پر اپنے وقت پر کھلتی ہے، اور ہدا پر یہ کلی کھل چکی تھی اور اسے ان کٹھن یک طرفہ راہوں کا مسافر بنا چکی تھی۔ ان تپتی راہوں کی کوئی منزل اسے دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ دل کو سنبھالتے باہر لان کی طرف بڑھی تھی جہاں مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ احمر کے کمرے کی لاؤنج کی ہر چیز تباہ کر دے۔ اس نے کارنر میں پڑا شیشے کا واز اٹھا کر زور سے سامنے دیوار پہ دے مارا تھا۔ او ہیلو، اوئے بھائی صاحب، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تیری طرح امیر باپ کی اولاد نہیں ہوں جو یہ تو میرے گھر کی ہر چیز پر غصہ نکال رہا ہے۔ میری حق حلال کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ہیں۔ احمر نے اپنی چیزوں کے ٹوٹنے پر دہائی دی تھی۔ منہ بند رکھ، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی توڑ دوں، وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اب بک بدھے، ایسا کیا کہہ دیا انکل نے جو تو نے یہ 20 کلو کا تھوبڑا سجائے بیٹھا ہے؟ احمر صوفے پہ لیٹ کر مزے سے سیب کترنے لگا تھا۔
اور مصطفیٰ 20 کلو کا تھوبڑا کہنے پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ یار بابا نے میری شادی طے کر دی ہے اپنی کسی ہوتی سوتی بھانجی کے ساتھ، اس نے بے بسی سے بولتے ہوئے احمد کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ کیا؟ میرا مطلب ہے واو! احمد چہکا تھا اور مصطفیٰ اسے گہری گرے آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یار تو شادی کر رہا ہے؟ واہ، مطلب انکل نے اپنے بگڑے، مغرور اور انتہائی بدتمیز بیٹے کو لگام ڈالنے والی ڈھونڈ لی ہے، اور شادی تو یقیناً پاکستان میں ہوگی۔ اوہ واہ، کیا مزہ آئے گا! مطلب میں ابھی سے اپنے یار کی شادی کے لیے بھنگڑے کی پریکٹس شروع کر دوں، آخر میرے اکلوتے یار کی شادی ہے۔ احمد بغیر بریک پاؤں پہ رکھے شروع ہو چکا تھا اور آنکھوں کو گول گول گھماتے بول رہا تھا، اور مصطفیٰ کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک منٹ، ذرا رخ میں الف کو تو بتا دوں جو تیرے عشق میں گوڑوں گھٹنوں روحوں زمینوں تک ڈوبی ہوئی ہے۔ اف، اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ وہ اس کے غصے کو دیکھتا ہوا بولنے سے باز نہیں آیا تھا، اور پھر کیا تھا، مصطفیٰ اس کے پیچھے اور مصطفیٰ کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ 15 منٹ کی دوڑ کے بعد آخر کار مصطفیٰ نے اسے لان میں جا لیا تھا اور مکوں کی بارش اس پر کر دی تھی۔ میں تیرے پاس اس مسئلہ کا کوئی سلوشن ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن میں بھول گیا میرا یہ کمینہ دوست حد سے زیادہ کمینہ ہے۔ وہ اسے گریبان سے تھامتے گھور رہا تھا، اور احمد کا سکون قابل دید تھا۔ وہ اس طرح کی مار کا پرانا عادی تھا۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوا کر شرارت سے اپنی بائیں آنکھ دبائی تھی۔ چل آ جا، کافی پلاتا ہوں تجھے۔ کچھ ہی دیر بعد احمد اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتا بولا تھا، اور یہی بات نے مصطفیٰ کے حسین چہرے پر مسکراہٹ کھلا دی تھی۔ اوہ، یہ کلنگ مسکراہٹ مجھے نہ دکھا سالے، بھابھی کو دکھائیں۔ اس مار کا بدلہ ڈیو ہے تجھ پہ، ابھی یاد رکھنا۔ احمد اسے آنکھیں دکھاتا اندر بڑھا تھا۔ مصطفیٰ اور احمد کی دوستی بے مثال تھی، بے حد لڑنے والے اور بے حد مسکرانے والے، ایک دوسرے کا راز رکھنے والے اور ایک دوسرے کو تانے دینے والے، ایک دوسرے کو گلے لگانے والے اور ایک دوسرے کو بے حد مارنے والے۔ وہ دونوں بچپن سے گہرے دوست تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، دونوں ایک ساتھ پروان چڑھے تھے۔ مقدر میں ان کی دوستی لکھ دی گئی تھی اور وہ اس کو نبھانے والے تھے۔ جہانگیر ولا میں مہندی کا حسین اور شرارتوں سے بھرا فنکشن ختم ہونے کو تھا۔ دیواروں پر لگے وال کلاک رات کے 3:30 بجا رہے تھے۔ سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عنایا اور متائے بھی اپنے رومز میں تھک کر لیٹ چکی تھیں، جبکہ حال نور کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ لاؤنج کی ساری بتیاں گل تھیں، بس کچن سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ فارس جو باہر کے سارے کام نپٹا کر لاؤنج میں آیا تھا تو کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر اس طرف چل دیا تھا۔ وہ پیازی رنگ کا سادہ مگر نفیس سوٹ زیب تن کیے چائے کو جوش دلا رہی تھی۔ گہری براؤن آنکھیں چائے میں بننے والے بلبلوں پر مرکوز تھیں، 2 لٹیں سفید چہرے پر گرتی شرارت پر آمادہ تھیں۔ فارس گہری سیاہ نظروں سے کچن کے دروازے میں ایستادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی چائے کی دیوانی ہیں، وہ مدھم آواز میں بولا تھا، اور ڈائننگ کی کرسی کی گھسیٹتا بیٹھا تھا۔ حالے نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ جب آپ چائے کو اپنی گہری براؤن آنکھوں سے گہرا براؤن ہوتا دیکھ رہی تھی، وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا بولا تھا۔ حالے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ چائے لیں گے آپ؟ حالے نے بات پلٹی تھی۔ جی بالکل، مجھے خود اس نشے کی بہت طلب تھی جب ہی میں کچن میں آیا تھا، لیکن دل نہیں جانتا تھا کہ آج آپ کی بنائی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہونا پڑے گا، وہ احتراماً مگر شرارت سے بولا تھا۔ حالے نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا تھا اور اپنا مگ تھامے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ نورے، وہ اس کی آواز پر رکی تھی، پلٹی نہیں تھی، اور رکنے کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑکنوں میں تھما تھا۔ کیا ہم تھوڑا وقت ساتھ گزار سکتے ہیں؟ میرا مطلب صرف چائے کے ختم ہونے تک، اگر آپ کو مناسب لگے۔ اس کی گہری آواز میں التجا تھی، تمنا تھی، چاہت تھی، منت تھی۔ وہ پلٹی تھی، اور اس کے پلٹنے میں اس کی محبت کا مان تھا، غرور تھا۔ محبت کی فرمائش کے آگے سر جھکانا طے تھا۔
آئیے لان میں چلتے ہیں۔ وہ چائے کا مگ اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا اور حالے نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ وہ اسے لیے لان میں بنے سوئمنگ پول کے خوبصورت سنگ مرمر پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں کو چائے کے مگ کے گرد لپیٹا تھا۔ فارس پول کے پانی میں چاند کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ فنکشن کیسا رہا آپ کا؟ انجوائے کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انجوائڈ الاٹ، بے حد مزہ آیا۔ متایابی کو بہت تنگ کیا۔ اس کے چہرے کی خوشی تیتنی تھی۔ آل رائٹ، وہ بولا تھا۔ پھر چاروں طرف گہرا سکوت چھایا تھا۔ چاند پورے جوبن پر تھا۔ رات کی حسین آوازیں ماحول میں توش پیدا کر رہی تھیں اور وہاں ان دونوں کے درمیان خاموشی بول رہی تھی۔ حسین خاموشی، جذبوں سے لبریز خاموشی، مہکتی خاموشی، وہ خاموشی جس میں انسان خاموش ہوتے ہیں اور جذبے رقص کرتے ہیں، اپنے میٹھے گیت سناتے ہیں، دلوں میں موجود بند کلیوں کو ایک دوسرے پر آشکار کرتے ہیں۔ نورے، کچھ دیر بعد حسین لمحات میں رقص کرتی خاموشی کو فارس نے توڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں جن حسین جذبات کی لپیٹ میں گھرے ہیں، میں ان سے کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ حسین جذبے مجھے کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میں آپ کو قید کرنا نہیں چاہتی فارس، جو محبت قیدی بنا دے وہ بھلا کیا محبت ہوئی؟ وہ شفاف پانی میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر بولی تھی۔ لیکن میں ساری زندگی قید رہنا چاہتا ہوں اس محبت میں، اس عشق میں۔ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جذبے ہر گزرتے دن کے ساتھ میری رگوں میں دوڑنے لگے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب میں دنیا کو بتاؤں کہ حالیں میری ہو گئی ہیں، صرف میری۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں جنون تھا اور حالے کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور کانپا تھا۔ یہ جذبہ جہاں جنم لیتا ہے وہاں طوفان بھی آتے ہیں۔ حالے کا دل ڈرا تھا، اس لیے وہ بولی تھی۔ میں سب طوفانوں کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے محبت کے ایمان پہ، میرا ایمان ہی محبت پر قائم ہے۔ فارس کے لہجے میں پہاڑوں سے ٹکراتی مضبوطی تھی۔ لیکن میرا ایمان محبت پہ نہیں ہے، مجھے یہ زمانہ خوفزدہ کرتا ہے فارس جہانگیر۔ اس کے لہجے میں زمانے کا ڈر بول رہا تھا۔ کیوں خوف ہے آپ کو نورے اس زمانے کا؟ میں نے اکثر آپ کی آنکھوں میں پنہاں جذبوں کے ساتھ ہمیشہ ڈر دیکھا ہے۔ کیوں؟ آپ میرے ساتھ اپنا ڈر بانٹ سکتی ہیں، وہ گہرے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا تھا۔ ان حسین آنکھوں میں چاہت کا غرور اور محبت کا یقین ہلکورے لے رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ کی دادوں نے خالہ کو آج تک دل سے قبول نہیں کیا ہے، تو وہ مجھے کس طرح کریں گی بتائیں؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ نورے، یقین رکھیں سب ٹھیک ہوگا۔ دادو مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں، وہ میری خوشی کو مقدم کریں گی۔ وہ جیسے یقین دلا رہا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور میرے خدشے غلط ثابت ہوں۔ چلتی ہوں، صبح ہونے کو ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی اور اس کے ہاتھ سے مگ تھاما تھا۔ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے حسین لمحات ہیں نورے، وہ مگ تھماتے بولا تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ مگز رکھ کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سامنے راہداری میں لان کی جانب کھلتی کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ وہاں مختار بیگم تہجد ادا کر رہی تھیں۔ حالے کا دل کیا کہ ان کے پاس جائے، ان کے پاکیزہ ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے اور اپنے لیے دعا کا بولے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی ہیں، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھی تھی جب اس کے قدم زمین پر جمے تھے۔ سنو لڑکی، وہ پلٹی تھی، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ شریف لڑکیوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کے اندھیرے میں نامحرم سے ملتی رہیں، چاہے وہ نامحرم ان کے سگے کزن ہی کیوں نہ ہو۔ مگر تم کیوں شریف ہونے لگی؟ آخر کو ہو تو زبیدہ کی ہی بھانجی نا، اور اس عورت کی بیٹی جو نام نہاد عبادت کرتی ہے اور بیٹی کو پرائے مردوں پر ڈورے ڈالنا سکھاتی ہے، وہ کرخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ حالے کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا کیا ہوتا ہے کوئی اس وقت حالے سے پوچھتا۔
اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا تھا، گہری دکھ بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ جائے نماز کو وہیں چھوڑتی اس کے پاس آئی تھی۔ تم نے بھی اپنی خالہ کی طرح بے حد حسن پایا ہے۔ اس نے بھی میرے بیٹے پر حسن کا ہی جال پھینکا تھا، اور اب تم میرے پوتے پر اس حسین چہرے کا جال پھینک رہی ہو۔ وہ زہر میں بھجے تیر اس کی طرف اچھال رہی تھیں، اس کے پاکیزگی میں سینچے ہوئے کردار پر گہرے وار کر رہی تھیں۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روک رہی تھی۔ تم بھی زبیدہ بیگم کی طرح اس گھر پر، بزنس اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ تم سمجھ لو، میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ انہیں اس عمر میں بھی اپنی دولت پر بڑا غرور تھا۔ انہیں آج بھی خدا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ حالے مزید نہیں سن سکتی تھی، جبھی وہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتے وہاں سے بھاگی تھی۔ لیکن ہائے ری قسمت! سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑے فارس سے سامنا ہوا تھا، جس کے چہرے پر غصے کی لالی کو حالے نے اس نیم اندھیرے میں بھی محسوس کیا تھا۔ حالے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد سامنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ آجا میرے بیٹے، دادو کے سینے سے لگ جا۔ پیچھے مختار بیگم ایسے تھیں جیسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کیا کہا ہے حالے سے دادو؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ سکا تھا۔ اچھا، تو اب تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی دادو سے سوال کرو گے؟ بولو، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ جب آپ غلط ہوں گی تو سوال آپ سے ہی ہوگا۔ بتائیں کیا کہا ہے اس سے؟ وہ اس طرح روتے ہوئے کیوں گئی ہے؟ دادو بتائیں۔ فارس بضد تھا۔ آج خدا کے ساتھ تمہارا بھی نکاح ہوگا فارس، اور یاد رکھنا میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ پیچھے فارس کے دل و دماغ پر آندھیاں چلی تھیں۔ دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ یہ نکلتا سورج جہانگیر ولا کے لیے بہتر ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ مختار بیگم کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جو ساری زندگی اپنی حکومت چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھا جائے، چاہے ان کے فیصلوں سے دوسروں کے دلوں کا خون ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ دوسروں کو دلوں کا خون کیسے کرنا ہے، اور دلوں کا خون کرنا پتہ کیسا ہوتا ہے؟ دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن کر دینا، دوسروں کی زندگیوں میں آنے والی خوشیوں کا قتل کر دینا، دوسرے کی زندگی کو نرک سے بھی بدتر بنا دینا، زہر سے پیوست ایسے فکرے کسنا جو روح پر ایسے گہرے زخم لگائے کہ ساری زندگی ان لفظوں کی چیخیں نہ مٹ سکیں۔ مختار بیگم انہی عورتوں میں سے تھیں۔ حالے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ دل کی آہو بکا پر کوئی پھاہے رکھنے کو نہیں تھا۔ اس کے کردار کو بیچ چوراہے پر لٹکا دیا گیا تھا، جسے اس نے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز تک آتے شفاف پانی کی طرح رکھا تھا، اور آج اس پر ہی الزام لگا دیا گیا تھا۔ دل ذبح ہونے کو تھا، تکلیف حد سے سوا تھی، جاں غسل کا لمحہ تھا۔ شریف لڑکیوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کے اندھیرے میں نامحرم سے ملتی رہیں، چاہے وہ نامحرم ان کے سگے کزن ہی کیوں نہ ہو۔ مگر تم شریف کیوں ہونے لگی؟ آخر کو ہو تو زبیدہ کی ہی بھانجینا، اور اس عورت کی بیٹی جو نام نہاد عبادت کرتی ہے اور بیٹی کو پرائے مردوں پر ڈورے ڈالنا سکھاتی ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے اس کے گلے کو تیز دھاری دار تلوار سے کاٹ دیا ہو۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ کیوں؟ انہوں نے میری ماں پر الزام لگایا ہے۔ لوگ کیسے کسی کی گئی عبادت کو بھی نہیں بخشتے؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ براؤن آنکھیں رو رو کر گہری لال ہو چکی تھیں، گلا شدت گریہ و زاری سے بیٹھ چکا تھا، سیاہ بال زمین پر گرتے اپنی بربادی کو رو رہے تھے۔ یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ جذبات ہی انسان کو زمانے کے گہرے پاتال میں پھینک دیتے ہیں۔ ان جذبات کو قابو میں رکھنا آنا چاہیے، ورنہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، خوار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، پھر کیوں جذبات کی رو میں یہ بہک جاتا ہے؟ کیوں اپنا مقام نہیں پہچانتا؟ حیرت ہے۔ اس کھلتی صبح کے ساتھ حالے نے عہد کیا تھا کہ وہ جہانگیر ولا کبھی نہیں آئے گی، وہ فارس سے شادی کبھی نہیں کرے گی، وہ مزید تماشا نہیں بنے گی۔ ہاں، وہ عزت کی خاطر محبت کو قربان کرنے والی تھی۔
محبت کا پہلا کرینہ ادب ہوتا ہے، عزت و احترام ہوتا ہے۔ اگر یہی کرینہ فراموش کر دیا جائے پھر کاہے کی محبت؟ اگر محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو عزت کے جزدان میں نہ لپیٹا جائے وہ اپنی ساکھ کھو دیتا ہے، اور دل کا وہ مقام جہاں یہ جذبہ مقید ہوتا ہے اسے ویران کر دیتا ہے۔ بھلا عزت کے بغیر بھی کوئی محبت ہوئی؟ جہانگیر ولا میں حسین صبح ہو چکی تھی، لیکن کون جانے کہ گزرنے والی رات کس کس پر بھاری گزری تھی۔ سب مہمان ابھی سو رہے تھے۔ مختار بیگم نے ناشتے کے بعد اپنے بیٹوں کو لاؤنج میں بلایا تھا، جن میں فارس بھی شامل تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جہانگیر، آج متاع کے نکاح کے ساتھ فارس کا نکاح بھی ہوگا ہدا کے ساتھ۔ مختار بیگم اپنے روبدار لہجے میں بولی تھی۔ لیکن ماں جی، آپ جانتی ہیں کہ فارس کی نسبت حالے کے ساتھ طے ہے، تو پھر ہدا کیوں؟ جہانگیر صاحب بولے تھے۔ کیونکہ یہ میرا حکم ہے، میں اس لڑکی کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی، وہ بولی تھی۔ جہانگیر صاحب اٹھ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے اور نرم لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ میں نے بہت سال پہلے یوسف بھائی سے زبان کی ہوئی ہے ماں جی، میری زبان کا کیا؟ اور پھر ہدا اور حالے میں کیا فرق ہے؟ دونوں بچیاں اپنے گھر کی دیکھی بھالی ہیں۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دادو، میں ہدا سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں میں حالے سے محبت کرتا ہوں، پھر شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں ہدا کو عنایا کی طرح چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ فارس جو اتنی دیر غصہ دبائے سب باتیں برداشت کر رہا تھا بول اٹھا تھا، لیکن اتنی بڑی بات پر بھی اس نے تمیز کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ برخوردار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہدا کے علاوہ کوئی لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی۔ میں نے اس گھر کو بہت سمیٹ کر پروان چڑھایا ہے، اور میں اس خاندان کا شیرازہ کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ سنا تم نے فارس؟ وہ کرخت لہجے میں بولی تھی۔ لیکن دادو، وہ بولا تھا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں فارس، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور تمہیں یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، جیسے اب کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ پھر میرا فیصلہ بھی سن لیجیے دادو، فارس کچھ دیر بعد بولا تھا۔ میں حالے کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا، میری زندگی میں حالے کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بڑے ضبط سے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے فارس، پھر تمہیں اپنی بہنوں اور ماں کو لے کر اس گھر سے جانا ہوگا۔ مت بھولو فارس، اس گھر اور ساری پراپرٹی کی مالک میں ہوں، میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مختار بیگم بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ کیسے اپنے خون کی گردن پر پاؤں رکھ کر انہیں بلیک میلنگ کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ فارس نے سکتے میں آتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی دادو، نہیں! وہ چیخا تھا۔ میں ایسا کروں گی فارس، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو۔ وہ بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے سب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ پاؤں زمین کے نیچے سے کھینچ لینا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس وقت فارس سے پوچھتا۔ اس کا دل کس کرب میں تھا کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کی روح کس طرح تڑپ رہی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے بڑے اپنی نسلوں سے اپنے پالنے کا اتنا بڑا تاوان وصول کرتے ہیں کہ زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی، اور یہی فارس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس جگ دے سارے لوگ سائیاں، زندگی دی قیمت منگنے نے۔